पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई है। राना मशहूद का कहना है कि कोई मुतालबा नहीं मानेंगे, बजट पेश भी होगा और पास भी। चीफ सेक्रेटरी और आईजी किसी सूरत असेंबली में पेश नहीं होंगे। दोनों अफसरान ने जो किया वो अदालत के हुक्म के ऐन मुताबिक किया। किस बुनियाद पर अपोजिशन मुतालबात पेश कर रही है? वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। तो पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई है। राना मशहूद का कहना है कि कोई मुतालबा नहीं मानेंगे। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं। राना सनाउल्लाह मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। ये बस इसकी अप्रूवल दे दी और उसकी जो है वो अप्रूवल हो गई। बाद में ये ख़बर जो है ये मीडिया की ज़ीनत भी बनी और मुख्तलिफ ज़राए से भी जो है ये सामने आई कि बहरिया टाउन के कोई 50 अरब रुपए के करीब जो रकम है वो वहाँ यूके में उन्होंने ट्रांसफ़र की। वो उन्होंने ट्रांसफ़र जो है वो मरवजा जो है वो कानून के मुताबिक नहीं की, या उसमें क्या मामला हुआ कि वो जो है वो रकम जो 50 अरब के लगभग है तो वो वहाँ पे जो है वो ट्रेस हो गई और यूके अथॉरिटीज़ ने और ख़ास तौर पे जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने उस रकम को जो है वो कन्फिस्केट कर लिया। और लाजमी बात है कि जब उन्होंने एक पाकिस्तानी नेशनल की जो है वो रकम को कन्फिस्केट किया तो उनके कानून के मुताबिक जो है वो हक़ जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान का था, रियासत पाकिस्तान का था। तो उन्होंने रियासत से रब्ता किया कि जी ये रकम है जो इल्लीगल ज़राए से जो है वो हमारे पास यहाँ पहुँची है, हमने इसको कॉन्फिस्केट किया है और इसकी मलकियत जो है वो यकीनन जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के लोगों की है। तो यहाँ से फिर जो शहजाद अकबर साहब हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, तो ये दूसरे लफ्ज़ों में जो है ये जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए दलाली का काम भी करते थे और इधर उधर से जो है वो सारा जो है वो सारे मामलात को जो है वो यानी मैनेज करते थे। तो ये फिर बीच में पड़े और इन्होंने बीच में पढ़ के स्टेट की ज़िम्मेदारी और इनकी ज़िम्मेदारी तो ये थी एज़ कस्टोडियन हल्फ उठाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये इस रकम को वहाँ पे जाके कंटेस्ट करते और कंटेस्ट करने के बाद वो रकम जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में आती, गवर्नमेंट के एक्शन में आती और लोगों की वो मलकियत थी। लेकिन इन्होंने वहाँ पे जाके उस सूरत हाल को मैनेज किया। इन्होंने अपना हिस्सा जो है वो तय करके जो कि मुबैना तौर पे 5 अरब रुपए इन्होंने तय किया। अपना हिस्सा तय करके तो वो फिर 2 नंबरी का जो है वो एक तरीक़ाकार बनाया। उस 2 नंबरी के तरीक़ाकार के मुताबिक इन्होंने यहाँ पे फिर एक डॉक्यूमेंट जो है उसको इन्होंने जो है वो मुरतब किया, तरतीब दिया, जिस पे मुसद्दक मलिक साहब जो है वो आपको तफसीलन वो डॉक्यूमेंट की कॉपी भी आपको मुहैया कर रहे हैं हम और उसको पब्लिक भी कर रहे हैं और ये उसके जो चीदा उसमें जो इलीगैलिटीज़ हैं वो भी आपसे जो है वो मलिक साहब शेयर करेंगे। तो उन्होंने वो एक फिर तरीक़ाकार बनाया, यानी जब ये वो चोरों को पड़ गया मोर वाली बात कि जब ये बीच में ये चोर पड़े तो इन्होंने फिर एक तरीक़ाकार बनाया कि किस तरह से हमने अब इसका 50 अरब रुपये इसका सेव करना है और इसने फिर हमें जो है वो 5 अरब, हालांकि वो 5 अरब से ज़रा है वो जो इन्होंने हासिल किया वो ज़रा ज़्यादा बनता है, लेकिन यानी उसका 50 बचा के हमने 5 जो है वो कैसे जो है वो हज़म करना है या कैसे हमने जो है वो पब्लिक मनी जो है उसमें जो है वो हमने डाका डालना है। ये है इनकी जो है वो अपना सादक और अमीन होना और ये है इनका मिस्टर क्लीन होना। और उसके बाद फिर इन्होंने ये 3/12 को जब ये डॉक्यूमेंट जो है वो इन्होंने इसको करवा लिया अप्रूव,
اور اس کے بعد پھر یہ گئے وہاں پہ شہزاد اکبر صاحب، اور وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے وہ سارا جو ہے وہاں پہ عمل جو ہے وہ مکمل کروایا، اور مکمل کروانے کے بعد وہ 50 ارب روپیہ جو تھا وہ بحریہ ٹاؤن کی لائبلٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کروا دیا۔ یعنی ایسے ہی ہے کہ میں نے اگر کسی جگہ پہ پیسے دینے ہیں تو ایک جگہ پہ اگر پیسے جو ہے وہ انلیگل ہیں اور وہ اب ریاست کا حق بن گئے ہیں، تو وہاں سے لا کے جو ہے وہ اس لائبلٹی کے اگینسٹ اگر ایڈجسٹ ہو جائیں تو پھر اس کے تو پیسے پورے ہو گئے۔ 5 ارب روپیہ جو تھا اس نے ان کا حصہ جو ہے وہ ان کو ادا کر دیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں کیبنٹ نے ایک سب کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے، وہ سب کمیٹی جو ہے وہ اس بارے میں پوری جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ کرے گی، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں پھر جو بھی چیز جو ہے وہ فائنل ہوگی، اور پھر جس طرح سے اس کو جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ میں صرف 2 چیزیں اس میں، کوئی ایسی بات میں کرنے نہیں جا رہا کہ میں ایک مفروضہ قائم کروں اور مفروضہ قائم کرنے کے بعد کہوں کہ جی کیونکہ یہ ایسے ہے تو اس لیے پھر جو ہے نا یہ ایسے ہوا۔ یہ بات جو میں نے جس کا ذکر کیا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ دسمبر 12 میں جو ہے یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد پھر وہ 2 4 6 مہینے لگے ہوں گے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد جی یہ پھر اسی بحریہ ٹاؤن نے جس کا 50 ارب روپیہ جو ہے وہ سیو کیا گیا، ایڈجسٹ کیا گیا، انہیں پھر بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا 458 کنال، یہ جگہ ہے 458 کنال، جس کی مالیت جو ہے وہ کاغذات میں ڈی سی ویلیو جو ہے وہ کوئی تقریباً 53 کروڑ روپے ہے، جبکہ موقع پہ ویلیو جو ہے وہ اس سے کوئی 5 7 10 گنا زیادہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا، اور بحریہ ٹاؤن نے جو ہے یہ اپنا جو ہے یہ زمین القادر ٹرسٹ کے نام پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہے۔ یہ اس کی جو ہے یہ اپنا اس کا ایگریمنٹ ہے، یہ ڈونیشن کی ہے، ڈونیٹ کیا ہے بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کے تحت اس زمین کو۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ اس میں جو سائن ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ ڈونر بحریہ ٹاؤن کے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ بشرا خان صاحبہ کے ہیں۔ فرسٹ لیڈی جو ہے اس ایگریمنٹ کو خود سائن کر رہی ہیں، اور یہ القادر ٹرسٹ ہے۔ القادر ٹرسٹ کو جو ہے یہ قیمتی اراضی جو ان بلینز ہے اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے، خود اس کو جو ہے وہ سائن کر رہی ہیں۔ اور یہ جو ٹرسٹ ہے القادر ٹرسٹ جس کو یہ زمین دی گئی ہے، اس کے 2 ہی ٹرسٹی ہیں، ایک فرسٹ لیڈی ہیں اور دوسرے جو ہے وزیر اعظم صاحب ہیں۔ یعنی یہ بھی آپ اس بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کو ادروائز لیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی یہ ٹرسٹ ہے، یہ ہاسپٹل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو پبلک کے نام کے اوپر، پبلک کے جو ہے وہ کام کے اوپر جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو حاصل کرنا اور پھر اس کو اس طرح سے رکھنا، یعنی یہ ٹرسٹی جو ہیں آپ کو اپنے یعنی جو وراثتی جائیداد ہے جو آپ کو اپنے والدین کی طرف سے ملی اس میں آپ کو اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے ان کو جو ہے وہ یہ ٹرسٹ جو انہوں نے بنائے ہیں ان میں اتنے اختیارات ہیں، اور پیسہ سارا عوام کا، پیسہ لوگوں کا، اور جو ہے وہ پراپرٹیز ان کی، اور ان میں جو وہاں پہ جو ہے وہ یہ جی ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں جی لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ القادر ٹرسٹ، اس کے بعد پھر جو ہے یہ 200 کنال جو ہے نا یہ اور ہے، یہ میوٹیشن نمبر ہے 33905 33905 25/8/2020۔
یعنی 6 مہینے میں سارا معاملہ جب کنکلوڈ ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ قسطیں آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو یہ جو ہے یہ اپنا 100 کنال یہ جو انتقال نمبر جو میں نے بولا ہے اس میں 100 کنال جگہ جو ہے یہ بنی گالہ میں ہے. اور یہ مسمت فرح شہزادی وائف آف احسن اقبال جمیل جو ہے نا یہ ان کے نام پہ جو ہے نا اس کا جو ہوا ہے احسن اقبال جمیل یہ فرح شہزادی صاحبہ کے نام پہ ہوئی ہے. اس کے بعد ایک اور ہے انتقال نمبر 34/9/45 یہ 8/3/21 کو ہوا ہے. اس میں پھر 100 کنال ہے. تو یہ 100 کنال جو ہے یہ بھی جو ہے وہ فرح شہزادی صاحبہ کے جو ہے وہ نام پہ ہوا ہے. اسی طرح سے ایک اور ہے 36/144 یہ بھی 28/10 کو ہوا ہے. یعنی یہ سلسلہ جو ہے نا پھر جاری ہے. اور یہ جو ہے یہ 40 کنال ہے ٹوٹل. یہ یعنی 458 کنال وہ ہے اور یہ 240 کنال یہ بنی گالہ میں ہے. اور یہ بھی جو ہے اس کی جو رقم کاغذات میں شو کی گئی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کوئی 50 کروڑ کے 53 کروڑ کے جو ہے نا وہ لگ بھگ ہے. تو یہ ہے جی اپنا مسٹر کلین صاحب اور یہ ہے اپنا امین اور صادق کہ کس طرح سے جو ہے وہ 50 ارب روپیہ جو ہے وہ قوم کا گوایا گیا. قوم کا جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ لٹایا گیا اور اس میں سے جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کیا گیا. اور حصہ وصول کرتے وقت بھی کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی فکر نہیں کہ کل کو کوئی پوچھے گا بھئی یہ جو تم انتقال کروا رہے ہو یہی کسی اور کے نام کے اوپر کروا دو یا اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی ادروائز احتیاط کر لو. یعنی سیدھا فرسٹ لیڈی جو ہے وہ خود سائن کر رہی ہیں, خود جو ہے وہ معاہدہ کر رہی ہیں. اسی طرح سے براہ راست جو ہے وہ زمین جو ہے وہ فرح شہزادی کے جو ہے وہ نام ہو رہی ہے. یہ وہ بھاگی ہے جو وہ صرف ان پیسوں کی وجہ سے نہیں بھاگی جو وہ افسروں سے لیتی رہی ہے اور ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتی رہی ہے یا وہ ہیرے جو کہ وہ جو انگوٹھیاں 3 کرات یا 5 کرات کی جو لیتی رہی ہیں وہ صرف اس وجہ سے نہیں بھاگی. وہ اس وجہ سے بھاگی ہے کہ وہ ان کے پاس کیا اس بات کی وضاحت ہے جی کہ یہ 200 کنال جو بنی گالہ میں ہے کہاں سے انہوں نے پیسے لیے, کیسے خریدا اور یہ بحریہ ٹاؤن نے کیوں دیا ان کو. بحریہ ٹاؤن کو کیا مسئلہ تھا کہ ان کو وہ 240 کنال جو ہے وہ فرح شہزادی کے نام منتقل کرتی اور 458 کنال جو ہے ایک ٹرسٹ کے نام جو ہے وہ منتقل کرتی. اور وہاں پہ جو یونیورسٹی کا کہہ رہے ہیں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے وہاں پہ. یونیورسٹی تو وہ ہوتی ہے نا کہ جس کا کوئی جو ہے وہ چارٹر جو ہے وہ اسمبلی سے جو ہے وہ اپروو ہو. یہ پنجاب اسمبلی کا کوئی ذیلی کوئی کیمپس کا نام دے کے تو وہاں پہ وہ فساد جو ہے وہ بنا کے تو اس کو یونیورسٹی کا نام دے دیا. اور اس کے بعد وہاں پہ جتنی بار عمران خان صاحب گئے ہیں, جتنے وہاں پہ جو ہے وہ فنکشنز ہوئے ہیں, سبھی کا انتظام جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں نے کیا ہے. اور وہاں پہ جو کوئی کنسٹرکشن اور دوسرے جتنے بھی اخراجات ہوئے ہیں اور یہ بلینز میں بات جاتی ہے اور وہ بھی سارے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں نے جو ہے وہ کیے ہیں. تو یہ براہ راست جو ہے وہ ایک یعنی پبلک منی جو ہے اس پہ اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اور اس میں سے اپنا حصہ وصول کر کے جو ہے وہ رقم جو ہے وہ اسی کو لٹا دی گئی جس کے اکاؤنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ رقم جو ہے وہ پکڑی گئی تھی. تو یہ ان کا صادق و امین کا چہرہ اور یہ ہے ان کا مسٹر کلین کا چہرہ. یہ جو ڈاکومنٹ آج جو یہ بڑا مہمہ بنا ہوا تھا کہ جی وہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے, پتہ نہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس میں سے کیا کھلے گا, تو آج کیبنٹ نے ڈیسیجن کیا اور اس ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ اوپن کر دیا ہے, وہ جاری بھی کر رہے ہیں. اور اس کی جو انگریڈینٹس ہیں جو اسپیشل اس میں چیزیں ہیں مصدق ملک صاحب آپ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں. جی ملک صاحب بہت شکریہ سر. وہ دے دیں گے کاغذ. جی میں دیتا ہوں آپ کریں. جی بہت بہت شکریہ جی. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹاؤن کے جو پیسے انگلستان میں پکڑے گئے ہیں یہ جس قانون کے تحت پکڑے گئے ہیں وہ اکنامک کرائمز ایکٹ ہے.
اکنامک کرائمز ایکٹ جو ہے وہ یہ مینڈیٹ کرتا ہے، یعنی اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اس طرح کا اللیگل پیسہ پکڑا جائے تو جس ملک سے وہ پیسہ آیا ہوتا ہے اس ملک کے حوالے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عوام کی امانت ہے، یہ قانون کہتا ہے۔ اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب یہ پیسہ پکڑا گیا، تقریباً 180 ملین پاؤنڈ کے قریب پیسے پکڑے گئے جو 14 دسمبر 2018 سے شروع ہوئے پکڑے جانے اور مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے پکڑے گئے۔ تو جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس دورانیے میں ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ پیسہ عوام کا ہے اور برطانیہ کے قانون کے مطابق یہ پیسہ پاکستان میں واپس آنا ہے، پاکستان کی حکومت کو ملنا ہے۔ تو وہاں پہ ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی۔ اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں حکومت پاکستان کی ریپریزنٹیشن کس نے کی، یہ مہمہ ہے۔ حکومت پاکستان کی ریپریزنٹیشن صرف یا اٹارنی جنرل آف پاکستان کر سکتا ہے اور یا وزارت قانون کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان کا کسی بھی بین الاقوامی سطح کے اوپر کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی کانٹریکٹ کوئی اور سائن نہیں کر سکتا۔ نہ اٹارنی جنرل کے دفتر کے اندر کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے، نہ وزارت قانون کے پاس کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس سے یہ عیاں ہو کہ کسی کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ وہ انگلستان جا کر اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں یہ کہہ سکے کہ وہ پیسہ جو حکومت پاکستان کو ملنا ہے وہ اب کس کو ملے گا۔ تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ یہ کی گئی کہ وہ پیسہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو ملنا ہے، مگر وہ سپریم کورٹ میں رجسٹرار کے ایک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جائے۔ اب یہ سیٹلمنٹ کس نے کی؟ حکومت پاکستان کو وہاں جا کر کس نے ریپرزینٹ کیا؟ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جو 3 پارٹیز میں ہونی تھی، ایک وہ جس کا مسروقہ مال پکڑا گیا، ایک وہ جس نے یہ مسروقہ مال پکڑا، اور ایک وہ جس کو یہ مال ملنا ہے، یعنی عوام، یعنی حکومت پاکستان۔ تو ان تینوں کے درمیان میں جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہونی تھی وہ کس نے کی، یہ آج تک نہیں پتہ چل پایا کہ پاکستان کی ریپریزنٹیشن وہاں پہ کس نے کی، مگر کسی نے تو کی۔ اب اس بات کو چھپانے کے لیے وہاں پہ اسی کانٹریکٹ میں جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے یہ اس کو صحیحہ راز میں رکھا جائے گا۔ یہ کوئی نیوکلیئر پروگرام نہیں ہے پاکستان کا، یہ کوئی ڈیفنس کی ڈیل نہیں ہے جس سے پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑے۔ یہ زمینوں کے لین دین میں جو بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے ناجائز سمجھ کے پکڑا، اس پیسے کو پاکستان لانے کے لیے جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی اس میں لکھا گیا کہ یہ جو سیٹلمنٹ ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا۔ کانفیڈینشیل کس لیے رکھا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ نہ پتہ چل سکے کہ حکومت پاکستان جس نے تحفتاً وہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی تقریباً $250 ملین، یعنی $250 ملین، یعنی 50-55 ارب روپیہ کس نے حکومت پاکستان کا گفٹ کر دیا سپریم کورٹ کے ایک رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں، یہ پتہ نہ چل سکے۔ لائبلٹی ایڈجسٹ کروائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پتہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اکاؤنٹ کون سا ہے تو پتہ چلا کہ وہ بحریہ ٹاؤن کا وہ اکاؤنٹ ہے جس میں ان کو جرمانہ ہوا ہے یا ان کی ایک لائبلٹی سیٹل سپریم کورٹ نے کی ہوئی ہے، جس کے تحت انہوں نے حکومت کو یہ پیسے عدالت کے ذریعے ادا کرنے تھے، کیونکہ وہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی کی کوئی ڈیل تھی اس میں ایک فیصلہ ہوا تھا۔ اس اکاؤنٹ میں پکڑا ہوا ان کا پیسہ جمع کروا دیا گیا، یعنی جس کا پیسہ پکڑا گیا جو حکومت کو ملنی تھی، حکومت نے وہ گفٹ کر دیا اسی شخص کو جس کو جرمانہ ہوا تھا۔ یہ ہے اس کیس کی حقیقت۔ اور اب جب یہ ہو گئی سیٹلمنٹ تو اس کو آگے بچانے کے لیے کیا کیا گیا؟ ایک ڈیل کی گئی جس کے اندر ایک کابینہ کی میٹنگ میں، جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے، کابینہ کی میٹنگ ختم ہو گئی، لوگ کھڑے ہو گئے، تو اس وقت کے جو ایس اے پی ایم ہیں وہ ایک لفافہ لے کے وزیر اعظم کے پاس گئے کہ یہ لفافہ ہے، یہ ایک نوٹ ہے، آپ اس کو کابینہ سے منظور کروا دیں۔ ایس اے پی ایم مرزا شہزاد اکبر صاحب تھے، وہ گئے، انہوں نے وہ کاغذ عمران خان صاحب کے حوالے کیا اور عمران خان صاحب نے جیسا وہ
آپ کو یاد ہے ایک کاغذ انہوں نے نکالا تھا کہ اس کاغذ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ ملک کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے، بین الاقوامی امریکہ نے سازش کی ہے. بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ وہ کاغذ ہے، اس کو آپ اپروو کر دیں لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں، آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے. یعنی کابینہ کو کہا کہ یہ کاغذ ہے جو آپ نہیں پڑھیں گے لیکن اس کو آپ اپروو کریں گے. اور اس کا جو پیراگراف اپروو کیا گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی ایسے پی ایم کوئی سمری لے کر نہیں آ سکتا کابینہ میں. میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی ایسے پی ایم کوئی سمری لے کے کابینہ میں نہیں آ سکتا. تو کس قانون کے تحت وہ ایسے پی ایم یہ سمری لے کر آئے کسی کو معلوم نہیں. اس کی کلیئرنس کہاں سے کروائی؟ منسٹری آف لا میں کچھ نہیں ہے، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں کچھ نہیں ہے، اٹارنی جنرل کے پاس کچھ نہیں ہے، کہاں سے وزارت خزانہ کے پاس کچھ نہیں ہے، انٹیریئر کے پاس کچھ نہیں، باہر سے پیسے آ رہے تھے وزارت وہ جو ہماری فارن افیئرز کی وزارت خارجہ کے پاس، کسی کے پاس کوئی نوٹ نہیں. ایک کاغذ کے اوپر وہ ایک سمری لائے اور وزیر اعظم نے، پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کہا یہ کاغذ ہے، کسی کو دکھاؤں گا نہیں، یہ کاغذ ہے، کوئی پڑھ نہیں سکتا کابینہ کا ممبر، لیکن یہ کاغذ ہے، اس کو آپ بس اپروو کر دیں. اس کو اپروو کر کے وہ پیسے جو عوام کے تھے، غریب عوام کے تھے، یہاں پہ ایک ایک ڈالر کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پیسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. $250 ملین، 180 سے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیا گیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے گئے. جب آج اس کو کھولا گیا کابینہ کے حکم کے مطابق تو اس میں اپروو کیا کیا گیا تھا؟ اپروو یہ کیا گیا تھا کہ ایک سمری لے کر آئیں گے. یہ اپروو کیا گیا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اپروو یہ کیا گیا پیراگراف 10 میں کہ وہ ایک سمری لے کر آئیں گے، سمری لے کر آئیں گے. سمری نہیں آئی، کوئی سمری کابینہ کے سامنے پیش نہیں ہوئی. میں آپ کو وہ پڑھ دیتا ہوں. As per the requirement under the Constitution of Pakistan، اور آگے اس کی وہ شکل لکھی ہوئی ہے، Article 173 Rule of Business 7، such undertaking requires the approval of federal government, which as per the decision of Mustafa Impek's case means approval by the cabinet. Therefore it is requested that for signing the deed of confidentiality، confidentiality کس چیز کی؟ کہ کس نے لندن میں جا کے پاکستان کے بہاف پہ یہ سائن کیے کہ حکومت کے بجائے یہ پیسہ انہی صاحب کو جن کو جرمانہ یا جن کی لائبلٹی طے ہوئی ہوئی ہے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جائے، اس کی کانفیڈینشیلٹی. It is requested that for signing the deed of confidentiality which is placed in Annexure 1, the approval of the cabinet may be sought. Furthermore, as the funds are being repatriated to the exchequer in Pakistan, FBR may take into account the same with reference to such and such section، جس کی تفصیل آپ کو اب دے دی جائے گی، or any other enabling provision, as the intention of the federal government is not to tax the amount of remittance or any source from which such amount is being or will be remitted. نہ صرف آپ نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت کے علاوہ کسی کے پاس یہ ثواب دید نہیں ہے کہ اس کانفیڈینشیلٹی کو کروا سکے سائن، تو آپ اس کو، اس کی سمری جو ہے اس کو موو کریں. بلکہ یہ بھی کہا گیا اس کے اندر، نہ صرف یہ کہ اس کو کابینہ اپروو کرے، بلکہ بھائی جان یہ جو پیسہ جس کو برطانوی قانون کے مطابق اللیگل جانا گیا، غیر قانونی جانا گیا، وہ جب پاکستان میں آئے تو اس پہ FBR کا ٹیکس نہ لگے. FBR کو یہ انسٹرکٹ کی گئی کہ یہ جو پیسہ ہے اس کو جس طرح لیگل محنت کش پاکستان کے لوگ پیسہ لاتے ہیں اور ان کو بیچاروں کو کچھ بریک ملتی ہے، اسی طرح ٹریٹ کیا جائے، کیونکہ ایک محنت کش کا بہت محنت پسینہ خون بہانے کے بعد اس نے یہ پیسہ اکٹھا کیا اور وہ اللیگل پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں جب آئے تو اس پہ ٹیکس نہ لگے. پیراگراف 11 کہتا ہے دا پرائم منسٹر، ہاں، this is also being done in order to enable the execution of the settlement of agreement with the deed of confidentiality. جو سمری ہے، جو یہ تو پڑھ دی نا میں نے، یہ پڑھ دی ہے، دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں. رانا صاحب چاہتے ہیں کہ یہ میں بات ذرا دوبارہ پڑھ دوں، یہ اہم ہے.
تو اس میں لکھا ہے کہ FBR may take into account the same with reference to whatever section as the intention of the federal government is not to tax the amount of remittance or any source from which such amount is being or will be remitted. یعنی نہ صرف کہ کس نے وہاں پہ کانفیڈینشیلٹی حکومت پاکستان کے بہاف پہ سائن کی اس کو بچایا جائے، پروٹیکٹ کیا جائے، بلکہ یہ رقم بھی محنت کی رقم جو گورا سمجھتا ہے کہ چوری کا پیسہ ہے، وہ جب یہاں پر آئے تو اس کو احترام کے ساتھ اس پہ کوئی ٹیکس نہ لگایا جائے اور ساری کی ساری رقم بغیر ٹیکس ادا کیے سپریم کورٹ میں اس لائبلٹی کے اگینسٹ جو بحریہ ٹاؤن کی تھی ایڈجسٹ کر لی جائے. یہ ہے جناب نمبر 11 بھی پڑھ دوں سر. جی. The Prime Minister being the Minister in charge of the Cabinet Division may like to authorize the Secretary Cabinet Division to submit the summary accordingly for consideration of the Cabinet. جو نہیں ہوئی کوئی سمری نہیں آئی، یعنی اس کی آخری لائن یہ ہے کہ اس سب کو لیجیٹمیٹ کرنے کے لیے ایک سمری. ویلکم بیک. حمزہ شہباز میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں. حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہیں. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، پنجاب اسمبلی کے مناظر ہیں اور کچھ ہی لمحات کے بعد میڈیا ٹاک شروع کرنے والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے ضروری سمجھا کہ میڈیا کے ساتھیوں کو اور صوبے کی 12 کروڑ عوام کو یہ ضرور بتاؤں کہ پچھلے 3 ماہ میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں جو تماشا لگایا گیا، جو آئین، قانون، رولز کے ساتھ کھلواڑ کھیلا گیا. پاکستان کو بنے ہوئے 74 سال ہو گئے، لیکن ان 3 مہینوں میں جو تماشا ہوا وہ پاکستانی قوم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. کبھی اجلاس بلایا جاتا ہے اور چند منٹوں میں ایڈجرن کر دیا جاتا ہے. یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی بادشاہت ہے اور یہ موجودہ اسپیکر راجہ اندر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عوام کے ٹیکسوں سے، پیسے سے اسمبلی چلتی ہے. کبھی میڈیا پر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کبھی میڈیا کو بین کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ کسٹوڈین کہنے کو ہیں. کیا قوم نے نہیں دیکھا کہ جب عدالت عالیہ کے حکم پر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرایا تو جان لیوا حملہ کرنے کے لیے گنڈوں کو کس نے اندر بھیجا؟ اور آپ نے تصویریں دکھائیں کہ ایسے ایسے کون کر رہا تھا، شاباش کون دے رہا تھا. اب تقاضا کرتے ہیں کہ آئی جی صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب، جنہوں نے، میں اس دن وزیر اعلیٰ نہیں تھا، میں تو آپ کی طرح امیدوار تھا، تو انہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کے اپنا کردار ادا کیا عدالت عالیہ کے حکم پر. اور کیا قوم نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے بازو کا دہائیاں دینے والا شخص جو ہے وہ کہتا ہے میرا بازو ٹوٹا ہوا ہے، اسی بازو کو ہلا ہلا کے دھمکیاں دے رہا ہے اور اگلے دن وہ اپنا جو ٹوٹے ہوئے بازو کا پلاسٹر بھی اتر جاتا ہے. یہ کون سا تماشا لگا ہوا ہے؟ مجھے آپ سمجھا دیں. اور میں نے کل کہا کہ یہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی کی انا کا معاملہ نہیں ہے. 12 کروڑ عوام جو ہے کل انتظار کر رہی تھی اور صبح سے انتظار کر رہی تھی کہ بجٹ میں کیا آنا ہے. میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں، پاکستانی عوام کو اور بالخصوص صوبے کی عوام کو جواب دے ہوں. میں چاہتا تھا کہ کل لوگوں کو آج جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو کوئی ریلیف ملے، ان کو کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے. لیکن ہمارے وزیر جو بجٹ پیش کرنا چاہ رہے تھے وہ دہائیاں دے رہے تھے اور ان کو آئی جی اور اپنا جو ہے چیف سیکرٹری کی یاد
सता रही थी। और भाई आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर ने ये इजलास बुलाया है और इस इजलास का वाहिद एजेंडा है कि वज़ीर ख़जाना जो हैं ऐवान के अंदर सूबे का बजट पेश करेंगे। मुझे बार बार बुलाते रहे, मैं तो अपने चैम्बर में बैठा था। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज अंदर आए, और मैंने कहा मेरी अना नहीं है, मेरी अना इस सूबे की आवाम की भलाई पर 100 मरतबा कुर्बान। मैं चला गया, बैठा रहा मैं अंदर, फिर अपना तरह तरह की बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी और फिर अपना कहकर उठकर चले गए। और भाई ये आपके अपना जो है वो कमाई आवाम की कमाई है। आप जो स्पीकर बने बैठे हैं इस बिल्डिंग में, करोड़ों खर्चा होता है। कल पूरे सूबे की मशीनरी मेरे साथ यहाँ पर बैठी रही, रात हो गई, 12 बजे मैं घर गया। मैं यहाँ पर कोई अपना जो है खेल तमाशा करने तो नहीं आया था। 12 करोड़ आवाम के मज़दूरों, क्लर्कों, ब्यूरोक्रेट्स, सबके लिए कोई अच्छी खबर लेके आया था। तो मैं आज सूबे की आवाम को ये बता देना चाहता हूँ कि ये शख्स जो बैठा है, इसकी अना जो है वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलते हैं तो तकलीफ़ होती है, फरा गोगी का नाम आता है तो मौसूफ को तकलीफ़ होती है। अब बताएं मुझे कि ये जो रियासत मदीना का दावेदार है, जिसके इमा पर ये खेल तमाशा यहाँ पे हो रहा है, भाई रियासत मदीना में तोशा खाने से घड़ी चोरी कर कर बाहर करोड़ों की बेची जाती थी। रियासत मदीना में वो बनी गाला की जो फरा गोगी है, वो अरबों की जो है वो ट्रस्ट की अपना जो है वो इंचार्ज थी। आज अभी अपना जो है इंटीरियर मिनिस्टर बात कर रहे थे कि वो जो अपना असल में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अरबों रुपए जो लंदन से पकड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, उसमें किस किस का कट है, ये जवाब दें इमरान नियाज़ी इस बात का। तो मैं आज आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं आज भी आया हूँ, इसी नीयत से आया हूँ, और आपको बताना चाहता हूँ, आपके तवस्सुत से 12 करोड़ के सूबे की आवाम को बताना चाहता हूँ कि हमजा शहबाज की अना नहीं है, आज ही उस रब को पसंद है। अगर मुझे सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए अपनी अना भी उन पर निछावर करनी पड़ती है आवाम पर, मैं करूँगा। आज मैं इंतज़ार करूँगा दोबारा आपके साथ, आप भी यहाँ मौजूद हैं। फिर ये खेल तमाशे के मूड में है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब आवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। जो खिलवाड़ 3 महीने से ये खेल रहा है यहाँ पर बैठकर, और मुझे अल्लाह का डर है, जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, पाकिस्तानी अवाम पे भरोसा है, और जब से मैं वज़ीर आला बना हूँ, कभी सुना, आप भी यहाँ मौजूद हैं, बाल सफ़ेद हो गए कई लोगों के, कभी सुना कि 2 महीने से किसी वज़ीर आला के पास काबीना ना हो। लेकिन मैं अल्लाह से डर कर कहता हूँ कि 2 महीने काबीना नहीं थी। मुझे लोग कहते थे हमजा शहबाज तुम ये आटे की सब्सिडी देने लगे लोगों को 200 अरब की, तो कल को काबीना ना बनी तो क्या होगा। मैंने कहा मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाब दे हूँ, मैं 200 अरब की सब्सिडी दूंगा, काबीना अगर आ गई तो ठीक है, वरना अगर मुझे इस बात के लिए जवाबदेही भी देनी पड़ी, मेरे को मुकदमे का सामना करना पड़ा, करूँगा। लेकिन शायद अल्लाह को मेरी यह अदा पसंद आ जाए कि मैंने अल्लाह की मखलूक के लिए अपनी ज़ात को दाव पे लगा के 200 अरब की सब्सिडी दी, अल्लाह के फजल से काबीना भी बन गई। तो अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। इस आदमी को समझ आनी चाहिए कि आइन और कानून पर हलफ लेकर ये रोज़ आइन और कानून को पामाल करता है। अब ये तमाशा नहीं चलेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आवाम की भलाई और मेरे दरमियान ये दीवार नहीं खड़ी कर सकता परवेज़ इलाही, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो बजट भी पास होगा और इसका बंदोबस्त भी अता तारड़ साहब को सूबाई वजीर बनाया गया, उन्हें एक बेइज्जत करके ऐवान से निकाला गया, जबकि दूसरी तरफ मुन्नस लाई जो गैर मेंबर हैं वो एडवाइजरी कमेटी में बैठे हैं। ये कैसा अन्याय है कि वो बंदा जो यहाँ पर किसी चीज़ का नहीं है वो यहाँ पर इजलास को और ये सुन लें, रूल्स में है कि 6 माह तक कोई अगर मेंबर नहीं है सूबाई असम्बली का,
वो यहाँ बैठ सकता है। यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई आपको अगर किसी की शक्ल पसंद नहीं है, आपको किसी पर गुस्सा है, आपको कोई पुराना दुख है, तो आप क्यों आइन और कानून की पामाली कर रहे हैं। हमने वो भी बर्दाश्त किया कि चाहे इसकी बात मान लें, चाहे बजट पेश हो जाए, आवाम रात को 12 बजे तक अपना जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर इसने तमाशा किया वहाँ पर। तो गुजारिश ये है कि मैं आज भी आया हूँ, बैठूँगा यहाँ पर, रात बढ़ जाए और आवाम देखेगी कि अपना जो है वो इस आदमी ने आज भी तमाशा किया है या ये अना की खातिर अब आवाम से भी दुश्मनी ले रहा है। क्या कबाहत है आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को पेश करने में? क्या कबाहत है आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को जो है वो पेश करने में? सवालों की बौछार है, मेरी जुबान एक है। बार जो रूलिंग आती है उस पर बात करें। क्या स्पीकर 22 रूलिंग देते हैं या स्पीकर की जो रूलिंग है उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? चीफ सेक्रेटरी आएंगे या नहीं? मुझे बताएं, ये वही स्पीकर है जिसके खिलाफ अपने खिलाफ अदम एतमाद है, और अपने खिलाफ अदम एतमाद जो है वो इजलास बुलाकर चंद मिनटों में कहता है कि ख़त्म हो गई। गुजारिश ये है कि आपने जो तमाशा लगाया है, इस ऐवान ने और आवाम ने आप पे अदम एतमाद किया है, अब आप आवाम दुश्मनी कर रहे हैं। हमजा शहबाज की अपना तो दुश्मनी मोल ले रहे हैं, आप आवाम की दुश्मनी मोल ले रहे हैं। 12 करोड़ के सूबे का बजट जो है आपने जाम किया हुआ है। आज आपके सवाल का जवाब ये है, आपने कहा ऑप्शन जो है अगर मैंने आपको बता दिया तो फिर मैं क्या करूंगा। लेकिन प्लान भी है, ये ज़रूर बता दूं, का बता दें, हमारी नीयत साफ़ है और 3 महीनों से इन आइनी बहरानों का सामना कर रहा हूँ। कहीं पर रेप होता है, जाता हूँ, क्योंकि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाबदेह हूँ। आटा मैं सस्ता किया है, अल्लाह को जवाबदेह हूँ। और अब इंशाअल्लाह 1 जुलाई से तमाम DHQ THQ हस्पतालों में कैंसर की और आम दवाइयाँ मुफ्त करने जा रहे हैं। मेरा रास्ता परहेज नहीं, तुम रोक नहीं सकते। हमजा साहब ये बताइएगा आज बजट पेश करने में आप कामयाब हो जाएंगे कि आज कल पर बात जाएगी? मैं पुरुमीद हूँ, लेकिन अगर आज भी खेल तमाशा हुआ, ये मैं बता दूं कि अल्लाह के फजल से बजट भी पेश होगा और ये जो खिलवाड़ 3 महीने चल रहा है उसका भी बंदोबस्त करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।